रेडियो पाकिस्तान खैरपुर कौमी नशरियाती राब्ते पर पेश किए जाने वाले प्रोग्राम हम नौजवान के साथ हाजिर खिदमत हूँ आपका मेज़बान नदीम अहमद। दोस्तों, आज के प्रोग्राम को कौमी नशरियाती राब्ते पर रेडियो पाकिस्तान खैरपुर से पेश कर रही हैं प्रोड्यूसर अफसाना चन्ना, जबकि निगरान प्रोड्यूसर हैं नज़ीर अहमद किलाल। दोस्तों, आज 7 मुहर्रमुल हराम का दिन है और यकीनन मुहर्रमुल हराम इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के फ़लसफ़ा कुर्बानी वाक़या करबला की याद दिलाता है। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह के फूल हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का महीना माह मुहर्रमुल हराम है। इमाम अली मकाम की शहादत तमाम रहती दुनिया तक मुसलमानों के लिए एक पैगाम, एक दर्स, एक नसीहत है और एक जिंदा व ताबिंदा दलील है कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पन्हा अस्त हुसैन, सरदाद नादाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बना इला इलाहा अस्त हुसैन। दोस्तों, अगर हम वाक़या करबला के फ़लसफ़े को समझें तो इमाम अली मकाम ने तमाम तर कुर्बानी दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए की और जिस वक्त यजीदी फ़ौज इमाम अली मकाम का सर कलम करने के लिए आती है तो उस वक्त भी आप अपना सर अल्लाह ताला के हुजूर झुका देते हैं। आपको इस बात का यकीन है कि मैं जो कुर्बानी दे रहा हूँ वो अपने रब की खातिर दे रहा हूँ। मैं इसलिए कुर्बानी दे रहा हूँ कि मेरे रब ने मुझे इस इम्तिहान के लिए मुंतखब किया है, क्योंकि इमाम अली मकाम की विलादत के साथ ही उनकी शहादत की खबर भी मौसूल हो चुकी थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा को एक शीशी में मिट्टी डाल कर दी थी और कहा था कि जब ये सुर्ख हो जाए तो समझना करबला में मेरा नवासा शहीद हो गया। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरबियत आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज से की थी कि वो इस अजीम मार्के में पैकरे सब्र व रज़ा बनकर हमारे सामने आते हैं। इमाम अली मकाम ने हर मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की। हर मौके पे कहते रहे, ए रब तू मुझसे राज़ी है, ए रब तू मुझसे राज़ी है। आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते रहे, उनको याद करते रहें। तो जनाब, हम भी वाक़या करबला को समझते हुए हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के दर्स और सबक को समझते हुए आइए शामिल प्रोग्राम करेंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत के फूल बारगाह रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश कर रहे हैं नौजवान सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाफिज ज़ीशान कादरी। या मोहम्मद मोहम्मद में कहता रहा, या मोहम्मद मोहम्मद में कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बढ़ गई। या मोहम्मद मोहम्मद में कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बढ़ गई। आयतों से मिलाता रहा आयतें, आयतों से मिलाता रहा आयतें। फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। कौन गए जो तलब करे जन्नत नहीं, ये भी तस्लीम जन्नत है बाग़े हसी, ये भी तस्लीम जन्नत
ہے باغ ہنسی، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا ہے، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعتِ نبی بن گئی، جب کیا تذکرہ حسن سرکار کا، والدعا پڑھ لیا والقمر کے دیا، والدعا پڑھ لیا والقمر کے دیا، والدعا پڑھ لیا والقمر کے دیا، آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، نعت بھی بن گئی بات بھی بن گئی، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، سب سے سائے میں زمانے میں مجبور تھا، سب سے بے کس تھا، بے بس تھا، رنجور تھا، سب سے بے کس تھا، بے بس تھا، رنجور تھا، ارے میری حالت پہ ان کو رحم آ گیا، میری حالت پہ ان کو رحم آ گیا، میری عظمت میری بے بسی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ دوستو، عقیدت کے پھول بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے حافظ ذیشان قادری۔ دوستو، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اہل بیت کی شہادت کا دن ہر سال ہجری تقویم کے اول ماہ کی 10ویں تاریخ کو آتا ہے، تو اس تاریخ ساز واقعے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جس نے اپنے ظہور کے وقت خواہ کوئی طوفان برپا نہ کیا ہو، لیکن وقت کے ساتھ جیسے جیسے زمانے کا پہیہ گھومتا گیا، اس واقعے کی اہمیت و اثرات واضح ہوتے گئے۔ اور دوستو، کیوں نہ ہو، کیونکہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت ہی اس انداز سے کی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت اور عقیدت رکھتے تھے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی جگہوں پر یہ ارشاد فرمایا کہ حسین میرا بیٹا ہے، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، جس نے حسین کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ ان تمام روایات اور حدیث سے ہمیں یہ بات بآسانی سمجھنے میں آ جاتی ہے، یہ بات ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ ان کی تربیت اس انداز سے کی گئی۔ آپ کی شہادت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، کبھی بھی ظلم کے سامنے اپنا سر مت جھکاؤ، چاہے آپ کو کتنی بھی تکلیف، کتنی بھی اذیت اور کتنی بھی مصیبت کا سامنا ہو، ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہیں، کیونکہ یہی واقعہ کربلا اور یہی کربلا کا درس ہے۔ دوستو، واقعہ کربلا اور کربلا کے درس کو سمجھنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ایک نوجوان مذہبی اسکالر سید وسیم حیدر کاظمی نجفی کو مدعو کیا ہے۔ آئیے ان کی گفتگو سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ واقعہ کربلا سے ہمیں کیا پیغام اور کیا درس ملتا ہے۔ خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی
حبیب خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین منی و انا من الحسین، کہ رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس حدیث کو کئی سو صحابہ کرام سے نقل کیا گیا ہے، جن میں سے مشہور و معروف حضرت عبداللہ ابن عباس علیہ السلام، حضرت سلمان فارسی، حضرت بلال حبشی، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ جیسے خاص راویوں کے نام شامل ہیں۔ اس حدیث کا پہلا جملہ کہ حسین منی تو سمجھ میں آتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور ساتھ ہی رسول نے ارشاد فرما دیا کہ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، کہ میں حسین سے ہوں۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ میں حسین سے ہوں، یعنی آپ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر حسین نہ ہوتے تو یہ دین باقی نہ رہتا۔ یہ دین کیا ہے؟ یہ دین بقا ہے حسین کی وجہ سے۔ اس دین کی بقا ہے حسین علیہ السلام کی وجہ سے۔ حسین منی و انا من الحسین کے معنی واضح ہو گئے کہ حسین کی حرکت، حسین کی تحریک، حسین کا قیام سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک ہے، رسول خدا کی حرکت ہے، رسول اکرم کا قیام ہے۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہ میں حسین کی جان ہوں اور حسین میری جان ہے، جو حسین کا ہے وہ میرا ہے اور جو میرا ہے وہ حسین کا ہے۔ آگے پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ یا الہی، حسین کو محبوب رکھنے والے میرے محبوب ہیں، تو بھی انہیں اپنا محبوب رکھ اور ان پر اپنا فضل اور محبت کر، اور ان پر اپنا فضل کر۔ محبت مظلوم کربلا کے سلسلے میں ختمی مرتبت فرماتے ہیں کہ ہر وہ دل جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہے وہ محبت حسین کی نعمت سے خالی نہیں، یعنی وہ دل جو کربلا کی طرف متوجہ ہے، اس کی خانہ دل میں محبت حسین کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے خاتم الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ انما مثل اہل بیتی فیکم کا مثل سفینۃ الانبیاء، کہ حبیب خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، جو بھی اس میں داخل ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا اور ہلاک ہو گیا۔ یعنی مولا حسین علیہ السلام کا مشن بھی بالکل اپنے نانا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق تھا، کہ جنہوں نے اول بعثت سے لے کر ظاہری حیات کے آخری ایام تک خدا پرستی اور اس کی وحدانیت اور کلمہ حق کی ترویج و تبلیغ کا بلند مقام پر جاری و ساری رکھا۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے حقیقت قرآن کو جو خدا پرستی ہے اس طرح ظاہر فرمایا کہ یزید لعین کی مادہ پرستی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، اس کی دولت و حکومت کو ٹھکراتے ہوئے دین الہی کے پرچم کو بلند فرمایا، اور اپنے عمل و کردار سے ثابت کر دیا کہ خدا کا راستہ اور خواہشات نفسانی ایک چیز نہیں ہے۔ ہر مصیبت زدہ کے لیے خداوند عالم نے اجر متعین کیا ہے۔ یہ ہر انسان سمجھتا ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے ہر مصیبت زدہ کے لیے، کہ جس کے لیے بھی مصیبت ہے اس کے لیے ایک اجر رکھا گیا ہے، لیکن جو مصیبت کے اعتبار سے ہوتا ہے، مگر حضرت سید الشہداء امام حسین مظلوم کربلا کی مصیبت ناقابل فراموش ہے۔ پوری کائنات میں مولا حسین کی مصیبت جیسی اور کوئی مصیبت وجود نہیں رکھتی، جس مصیبت نے زمین و آسمان میں انقلاب برپا کر دیا۔ حسین ابن علی ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیت نجات کی کشتی ہیں، اور امام حسین ان سے سب سے الگ، یعنی کہ اگر یوں کہا جائے کہ مگر حسین کا دروازہ سب سے زیادہ وسیع ہے۔ اور کربلا کو سمجھنے کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ کربلا کیا ہے۔ کربلا سرنامہ اسلام ہے، کربلا اللہ کا اکرام ہے، کربلا شبیر کا پیغام ہے، کربلا صدق و صفا کا راستہ، کربلا ہے منزل اہل صفا، کربلا آرام گاہ عاشقاں، کربلا حق و صداقت کی دلیل، کربلا کے مثل نہ کوئی مثیل، کربلا مسکن ذبیح عظیم۔ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک
مولا حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بادشاہی ہے۔ اسی لیے تو خواجہ معین الدین اجمیری نے یوں ہی تو نہیں لکھا تھا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، یعنی اس شہنشاہ کی حکومت کا دائرہ زمین و آسمان تک ہے۔ اس کائنات میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں میرے آقا حسین کی بادشاہی نہیں ہے؟ قرآن میں ارشاد رب العزت ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول نے ایک اچھا نمونہ ہے، یعنی تم کو چاہیے کہ پیغمبر اسلام کے کردار و گفتار میں پیروی کرو، جو طریقہ تمہارے لیے تمام مسلمانوں کے لیے سنت کی حیثیت رکھتا ہے۔ میرے نوجوان اگر اس چیز کی طرف بھی توجہ رکھیں، بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں بھی، مسجد میں بھی، سفر میں بھی، اور بے شمار روایات ہیں کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت اور واقعہ کربلا کا ذکر فرمایا ہے، تو ہمیں بھی اور تمام نوجوانوں کو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اس کربلا کو عام کرنا چاہیے، اس کربلا کی یاد کو تازہ کرنا چاہیے، تاکہ ہم بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اس عبادت میں شریک ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو دوستو، سید وسیم حیدر کاظمی نجفی کی گفتگو ہم سن رہے تھے۔ دوستو، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں ایک عظیم خطبہ پیش کیا تھا۔ اس خطبے میں ایک جملہ یہ تھا کہ اے لوگو، زندگی کی ذلت اور قتل ہو جانا دونوں ہی ناگوار عمل ہیں، مگر ان میں سے کسی ایک کے انتخاب کے بغیر چارہ نہ ہو تو میں کہتا ہوں کہ بہتر یہی ہے کہ موت کی طرف قدم بڑھا دیا جائے۔ اس جملے کو اگر ہم غور سے پڑھتے ہیں، اس جملے کو اگر ہم غور سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ امام علی مقام ہمیں حریت کا پیغام دے رہے ہیں۔ یہ وہ پیغام ہے کہ جو رہتی دنیا تک دنیا کا دستور رہے گا، اور رہتی دنیا تک کے نوجوانوں کو یہ سبق دیتا رہے گا کہ آپ کی زندگی میں مسائل آئیں گے، مشکلات آئیں گی، لیکن کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ آج اگر ہم اپنے نوجوان دوستوں کو دیکھتے ہیں، اور پروگرام ہم نوجوان میں اکثر ہم اس بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو چند تھوڑی بہت مشکلات آتی ہیں تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں، وہ اپنے مستقبل سے نا امید ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ لیکن آج جب ہم واقعہ کربلا کا تذکرہ کر رہے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جناب واقعہ کربلا ہمیں ہمت، جواں مردی اور حریت کا پیغام دیتا ہے، اور اسی پیغام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ خان دوست، جن کا نام ہے سید محمد نقی۔ ہم نے سید محمد نقی سے کچھ گفتگو کی ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ جی تو سامعین، جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں نے آپ کو بتایا کہ آج 7 محرم الحرام کا دن ہے، اور آج ہماری کوشش ہے کہ ہم امام علی مقام کی شہادت، ان کے رفقا کی قربانی پر پروگرام کر پائیں اور ذکر کریں ان کی اس قربانی کا کہ جس کے صدقے آج ہمارے پاس اسلام اور اسلام کی لازوال نعمت موجود ہے۔ اسی حوالے سے آج کے پروگرام کو ہم نے ترتیب دیا، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں نوجوان نوحہ خان۔ آپ سود و سلام پیش کرتے ہیں، نوحے پڑھتے ہیں، سید محمد نقی۔ تو محمد نقی سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ فن انہوں نے کیسے حاصل کیا ہے، کیا یہ خدائی عطا تھی یا انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کے لیے اس اساتذہ سے رہنمائی حاصل کی، محنت کی، اور اس فن میں آج نام کما رہے ہیں۔ تو آئیے محمد نقی سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم نقی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، شکر الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ اچھا نقی، سب سے پہلے تو مجھے اپنے بارے میں تھوڑا سا مختصر تعارف کرائیے گا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، آپ نے تعلیم کتنی حاصل کی، پھر آگے آپ کے فن پہ بات کرتے ہیں۔ سر، جیسا کہ نام آپ نے ابھی میرا لے لیا، اور بیسیکلی میں خیرپور سے بلانگ کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ جو میری ایجوکیشن ہے، میں نے سکھر IBA سے بیچلرز کی ہے بزنس ایڈمنسٹریشن میں، اس کے علاوہ میں ماسٹرز پرسیو کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میری یہ نوحہ خانی، یہ عبادت بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے۔ میں سلام خواں بھی ہوں، منقبت خواں بھی ہوں، اور نوحہ خواں بھی ہوں۔ اچھا نقی، BBA آپ نے کیا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم معاشرتی طور پہ دیکھتے ہیں تو BBA کرنے والے نوجوانوں کے پاس ٹائم کی بڑی ایک کمی ہوتی ہے، ان کا ایک ٹف شیڈیول ہوتا ہے اپنی تعلیم کو دینا اور پھر اس میں وقت مینیج کرنا۔ تو کیا میں یہ سمجھوں کہ یہ صرف ایک خدائی عطا تھی، اللہ پاک نے آواز ایسی عطا کی کہ آپ نے پڑھنا شروع کر دیا یا باقاعدہ محنت کرتے رہے؟
اصل میں شوق ہمیں اور مجھے مطلب ہمارا ایسی کمیونٹی میں ہم بلانگ کرتے ہیں, ایسی کمیونٹی سے کہ شوق ہمیں اس چیز کا بچپن سے ہی دلایا جاتا ہے. ہمارے گھروں سے ہماری پرورش ایسے ہمیں پروان چڑھایا جاتا ہے کہ ہمارے اندر یہ شوق بچپن سے لے کے جوانی تک ہی پروان چڑھ رہا ہوتا ہے. رہی بات کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم اور پھر یہ شوق کو پرسو کرنا آگے, تو دراصل یہ کچھ اللہ کا میرے اوپر عطا بھی تھی, اللہ نے کچھ مجھ پر عطا بھی کی ہوئی تھی, خود میرا بھی شوق تھا. پھر اس کے علاوہ میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ اور اس میں اپنا وقت بھی نکالتا رہتا تھا. رہنمائی سٹارٹنگ میں نے کسی سے حاصل نہیں کی کیونکہ گھر سے ہی ہماری ایک یہ رسم اور یہ عبادت چلتی آ رہی تھی, تو گھر سے وہ ہمیں یوں کہہ لیجیے کہ انہیریٹڈ ہمیں چیز ملی. پھر اس کے بعد جو ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ جیسے جیسے بڑے ہو رہے ہیں اور ہمیں شعور آ رہا ہے تو سمجھ آ رہی ہے کہ چیز کو اگر پڑھنا ہے یا کوئی چیز اگر ہم جو بھی چیز میں انوالو ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی رہنمائی, اس کی نالج کی بہت ضرورت ہوتی ہے. تو سملرلی ایز سچ ہمارے پاس جو میرے کوئی ایز سچ کوئی استاد نہیں ہے, مگر پھر بھی کہ میں اپنے ایریا جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں وہاں کے کوئی استاد نام لینا چاہوں گا. یہاں کے نامی گرامی ہیں سید جوہر علی شاہ رضوی, ان سے تھوڑی سی رہنمائی حاصل کرتا رہتا ہوں. پھر آج کل جیسے ڈیجیٹلائزیشن ہے, ڈیجیٹل دور ہے, تو یوٹیوب سے وہاں سے رہنمائی حاصل کر کے کافی مطلب اب جو ہے اس طریقے سے رہنمائی حاصل کر کے میں اپنا یہ شوق آگے رواں دواں کر رہا ہوں. یعنی کہ باقاعدہ طور پر کسی استاد سے رہنمائی حاصل نہیں کی, ضمناً آپ نے جو آپ سے سینئر دوست تھے, جو آپ سے پہلے اس فیلڈ میں موجود تھے, ان سے آپ اپنے بارے میں پوچھتے رہے کہ مجھے کہاں پر اپنی آواز کو دیکھنا چاہیے اور کہاں پر مجھے ریاض کرنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, تو اسی طرح رہا. اچھا, تو اب تک آپ نے کوئی باقاعدہ طور پر یہ ارادہ کیا ہو کہ مجھے کوئی البم ریلیز کروانا ہے, یا مجھے البم, یا آپ کے البم آ چکے ہوں, تو اس حوالے سے تھوڑا ہمارے سننے والوں کو. دراصل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ویسے تو بچپن سے شوق ہے میرا, مگر یوں کہہ لیجئے کہ ایک اس چیز کو اپنا شیڈیول بنا لینا, اس میں مجھے نوحہ خوانی کرتے ہوئے 15 سال ہو گئے ہیں. منقبت خوانی, سلام خوانی کرتے ہوئے مجھے 10 سال ہو چکے ہیں, مگر ایسا ہم لوگوں نے ابھی کوئی نہ میں نے البم ریلیز کیا ہے. میں ایک انجمن کا نوحہ خوان بھی ہوں, کیونکہ البم ریلیز کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اس البم کو ریلیز کرنا ہی صرف جو ہے وہ ایک یوں کہہ لیجیے کہ اٹ از ناٹ دا فائنل ڈیسٹینیشن, بٹ وی ہیو ٹو پرسیو فار ادر ڈیسٹینیشن ایز ویل. اس وجہ سے ہم اس طریقے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ایک سال, وہ پھر لازماً یوں کہہ لیجیے کہ لازمی ہو جاتا ہے, ایک سال اگر البم ریلیز کیے تو اس کے سیکنڈ ایئر بھی البم ریلیز کرنی پڑے گی. مگر یہ کہ یوں کہہ لیجیے لائف پلٹتے رہتے ہیں ہم. خیرپور میں جہاں ہوتی ہے, میں نے خیرپور سے باہر بھی پڑھا ہے, 3 سال میں کربلا میں بھی پڑھتا ہوا آتا رہا ہوں, ایران میں بھی پڑھا ہے میں نے, عراق میں بھی میں نے پڑھا ہے. تو ایسا البم میرا کوئی آفیشیل البم ریلیز نہیں ہوا ہے. اچھا, ابھی کہ جیسے آپ نے مجھے بتایا کہ آپ عراق میں بھی پڑھتے رہے, کربلا میں بھی آپ نے جو ہے وہ نوحہ خوانی کی ہے, سلام پڑھے ہیں, تو کیا وہاں پر بھی آپ اردو زبان میں ہی, یا آپ مختلف زبانوں میں جو ہے وہ نوحہ خوانی پیش کرتے ہیں؟ دراصل جو اسپیسیفکلی پاکستان کی اگر بات کروں, ہمارے پاکستان میں ٹرینڈ ہے جیسے ہم کچھ اپنی قومی زبان میں بھی نوحے پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ پھر ہم یہ کہہ لیجیے کہ پروویژنل وائز, پروویژن سے اگر ہم اس کو اور جو ہے سیگمنٹائز کر دیں اور اس کو جو ہے شرنک کر دیں تو اس میں پھر ہم اپنی علاقائی زبانوں پر بھی آ جاتے ہیں. تو میں نے نوحہ خوانی اردو میں بھی کی ہے, میں نے سلام اردو میں بھی پڑھا ہے اور پڑھے ہیں سندھی میں بھی پڑھتے ہیں. باقی سلام منقبت خوانی وہ اردو میں ہی ہوتی ہے. میر ببر علی عنی صاحب, مرزا دبیر صاحب, ان لوگوں نے بہت بڑے بہت جو ہے پائے کے کلام انہوں نے لکھے, اور سوچ سلام لکھتے ہوئے انہوں. اچھا نکی, کیا کیا پڑھتے ہیں آپ, اور آج کی بزم کے لیے, ہمارے آج کے پروگرام کے لیے آپ ہمارے سننے والوں کو کیا پیش کرنا چاہیں گے؟ دراصل ویسے تو محرم الحرام چل رہا ہے تو منقبت بھی پڑھتا ہوں میں, نعت بھی پڑھتا ہوں, لیکن اسپیسیفکلی محرم چل رہا ہے تو محرم کے حوالے سے میں سلام کے چند اشعار آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کروں گا. بسم اللہ. جناب محسن نقوی شہید صاحب کا کلام ہے, 2 سے 3 اشعار میں آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کروں گا. قدم قدم پہ چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی. قدم قدم پہ چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی. یزیدیت کی ہر ایک سازش پہ چھا گئی ہے
علی کی بیٹی، کہیں بھی ایوان ظلم تعمیر ہو سکے گا نہ اب جہاں میں، ستم کی بنیاد اس طرح سے ہلا گئی ہے علی کی بیٹی، عجب مسیحا مزاج خاتون تھی کہ لفظوں کے کیمیا سے حسینیت کو بھی سانس لینا سکھا گئی ہے علی کی بیٹی، کئی خزانے سفر کے دوران کر گئی خاک کے حوالے، کہ پتھروں کی جڑوں میں ہیرے چھپا گئی ہے علی کی بیٹی، میں اس کے در کے گداگروں کا غلام بن کر چلا تھا محسن، اسی لیے مجھ کو رنج و غم سے بچا گئی ہے علی کی بیٹی۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ سید محمد نقی جو ہے وہ اپنی جانب سے عقیدت کے پھول پیش کر رہے تھے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جانب سے یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین، آج 7 محرم الحرام ہے، اور جیسا کہ نقی کے کلام سے مجھے یہ بات آ رہی تھی کہ ہمیں فلسفہ کربلا کو سمجھنا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ امام علی مقام کی قربانی کیا تھی۔ اور ایک جگہ پڑھا تھا کہ امام علی مقام کا جو امتحان تھا، جو صبر کا امتحان تھا، وہ مدینہ سے کربلا تک تھا، لیکن اگر ہم حضرت زینب کا تذکرہ کرتے ہیں، اگر ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، تو ان کا امتحان مدینے سے کربلا، اور پھر کربلا سے کوفہ، اور کوفے سے پھر مدینے تک، اور پھر ایک طویل امتحان ہے کہ جس پر یقیناً آج کے پروگرام میں ہم بات بھی کریں گے۔ اچھا نقی، آپ نے سلام پیش کیا تو مجھے یوں لگا جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے اس صنف پہ، اردو ادب کے اس خاص صنف پہ بات کر رہے تھے، تو یہ مرثیے سے ملتی جلتی ہے اس کی حیت، آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارے جو یہ کہہ لیجئے کہ جو ہمارے آباء و اجداد سے یہ چیز چلتی آ رہی ہے بر صغیر سے، تو ہمارے ہاں جو بھی مجلس کی جاتی ہیں ان میں سب سے پہلے سوز ہوتا ہے، سوز کے بعد سلام ہوتا ہے۔ سوز میں ہم مدح خوانی کرتے ہیں، جسے ہم منقبت خوانی کہتے ہیں، کہ ہم ائمہ علیہ السلام کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ سلام میں ہم ان کی جو عقیدت ہوتی ہے، جو انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی اسلام کے فروغ دینے کے لیے، ان کو پھر ہم ایک خراج تحسین سلام کی صورت میں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ہم ان کے فضائل کا بھی ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے مصائب کے بھی اذکار آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک ہی سلام میں یوں کہہ لیجئے کہ ملا جلا عناصر چل رہا ہوتا ہے عنصر کہ فضائل اور مصائب دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے سلام، پھر سلام کے بعد مرثیہ خوانی آتی ہے۔ مرثیہ خوانی اسپیسیفکلی اس میں صرف اور صرف ہم مصائب بیان کرتے ہیں، جو کرب، جو علم ہمارے ائمہ علیہم السلام نے برداشت کیے، ان کی ہم لوگ جو ہیں وہ یوں کہہ لیجئے کہ لفظوں میں عکاسی یا لفظوں میں ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی لکھنے کا بھی شوق ہوا؟ اصل میں یہ لکھنے والے تو بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، دعا ہے کہ اللہ اس قابل سمجھے اور ایسی عطا ہو، انشاءاللہ۔ شوق تو ہے مگر یہ کہ کوشش جاری ہے، لکھنے کے لیے فکر قلم کر رہے ہیں؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، عطا ہوتی ہے، جب عطا ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ ہو جائیں گے یہ چیزیں۔ چلیں، بہت شکریہ نقی، آج آپ ہمارے درمیان موجود رہے، اور آپ سے ہم نے بات کی، آپ سے ہم نے سلام بھی سنا، اور آپ کی تشریف آوری کے شکر گزار ہیں۔ بہت بہت شکریہ، میں بھی مشکور و ممنون ہوں، جزاک اللہ۔ جی تو دوستو، سید محمد نقی کی گفتگو آپ نے سنی، یقیناً
آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اور دوستو واقعہ کربلا ہے، آج 7 محرم الحرام کا دن ہے، اور 7 محرم الحرام کے حوالے سے آپ ہماری نشریات میں مختلف چیزیں سنتے رہے کہ آج کا وہ دن ہے کہ جب یزیدی فوج نے امام علی مقام پر پانی بند کر دیا، اور مصائب کا ایک سلسلہ جو آنے والے دنوں میں آپ سنتے رہیں گے۔ لیکن جناب نوجوانوں کو واقعہ کربلا سے درس حاصل کرنا ہوگا، نوجوانوں کو واقعہ کربلا کے پیغام کو سمجھنا ہوگا، اور آج کا پیغام صرف اتنا ہے کہ آپ نے اپنے لیے، اپنے لوگوں کے لیے ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہے، اور ہمیشہ نام اسی کا باقی رہتا ہے جو حق کے لیے کھڑا رہتا ہے اور اللہ کے رسول سے حقیقی محبت رکھتا ہے، وہ محبت جو امام علی مقام نے اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی۔ یقیناً یہ محبت اسی محبت کا صلہ تھا کہ جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کہ آج کے پروگرام میں ہم نے مذہبی اسکالر سے بھی سنا، کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر نہیں، کئی جگہوں پر، وہ ایک بڑی مشہور روایت ہے، آپ تمام نے سنی ہوگی، کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں موجود تھے، اور امام علی مقام تشریف لائے اور آپ کی پیٹھ مبارک پر سوار ہو گئے۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس ہوا، محسوس ہوا کہ ان کی پیٹھ پر حسین ہے، تو آپ نے سجدے سے اٹھنا مناسب نہ سمجھا اور اپنی تسبیحات کو طویل کرتے گئے، اور انہی تسبیحات کے طویل کرنے کا وہ صلہ، وہ اجر تھا کہ امام علی مقام کے دل میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری تھی۔ ہمیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ہوگا، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ اگر دنیا اور آخرت میں کوئی کامیابی کا راز ہے تو وہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت مبارکہ ہے۔ آج ہم یہ عہد کریں، ہم تمام نوجوان دوست اور ساتھی یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا عملی نمونہ بنائیں گے، اور اس عملی نمونے میں سر فہرست لوگوں کا خیال رکھنا ہے۔ حقوق العباد ہیں، حقوق العباد کا خاص طور پر خیال رکھا کریں، کیونکہ حقوق اللہ کہیں نہ کہیں معاف کیے جا سکیں گے۔ اللہ پاک چاہے تو اپنی رحمت سے حقوق اللہ کو معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے، اس کو سمجھیے اور جتنا ہو سکے لوگوں میں آسانیاں تقسیم کریں۔ اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام ہم نوجوان کا وقت پہنچا اپنے اختتام کو۔ اپنے میزبان ندیم احمد کو، پروگرام کی پروڈیوسر افسانہ چنّا، نگران پروڈیوسر نذیر احمد گلال اور نگران اعلیٰ سید اکبر علی شاہ کے ساتھ دیجیے گا اجازت۔ یہ پروگرام ریڈیو پاکستان خیرپور سے قومی نشریاتی رابطے پر پیش کیا گیا۔